अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला और आप सबको पिंक लेडी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के दूसरे सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त नशर किया जा रहा है ज़ाबिस यूनिवर्सिटी के टीवी स्टूडियो से, जो कि वाक़ है मीडिया डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है ज़ाबिस यूनिवर्सिटी FM रेडियो स्टेशन FM 106.6 से, आप इसको सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ शिफा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर भी लाइव आप हमें देख पा रहे हैं, और edu.tv.hec.gov.pk पे ये प्रोग्राम जो है वो खास तौर पर नशर किया जा रहा है। और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, और ये क्यों ज़रूरी है इस पर बात करना, इस बारे में भी हम जानेंगे। जल्दी से तारुफ कराते चलूँ हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजहर शाफी, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और ये हेमाटोलॉजिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम सर। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर देखा जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम हो रहा है, और जिस तरह से शिफा फाउंडेशन ने ये स्टार्ट किए कैंपेन, इस तरह से लोगों को और भी अवेयरनेस प्रोवाइड करने का ये एक मौका फराहम किया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अक्टूबर का महीना, जैसे आप जानती हैं कि वर्ल्ड ओवर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन में जो इस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर जो कि अर्ली डिटेक्शन से जिसका कर सकते हैं। अब जो ओवरऑल अगर आप एशिया और फिर पाकिस्तान की अगर आप सूरत हाल लें तो प्रोबेबली पाकिस्तान में इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एशिया में सबसे ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ओवरऑल डिटेक्शन काफ़ी लेट स्टेज पे होती है। सही। और जो ट्रीटमेंट है उसके आउटकम है वो स्टेज डिपेंडेंट है। तो एक मकसद ये भी है अवेयरनेस कैंपेन का कि आप ब्रेस्ट कैंसर जो कि 1 in 9 खवातीन को हो सकता है, 1 से 9 खवातीन को हो सकता है, सही, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे ही दे सकें। सही। व्यूअर्स, आपको बताते चलूं कि ज़ाबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीवी स्टूडियो से हम बराह रास्त इस वक्त लाइव आपके साथ मौजूद हैं, और हमेशा की तरह हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। लेकिन इस बार शिफा फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। आमतौर पर ख़वातीन में देखा जाए तो बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इस्तिफ़ादा हासिल करती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन का। तो HEC और जो शिफा फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन के तहत ये अवेयरनेस का जो सेशंस है वो खास तौर पे आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी क्वेरीज भी, अपने सवालात भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे थे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन अक्टूबर का मंथ जो है वो तजवीज़ किया गया है खास तौर पर इस बारे में बात करने के लिए, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिफा इंटरनेशनल और भी इस तरह की कैंपेन्स लॉन्च करता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक उसी कैंपेन का एक हिस्सा है कि हम उन खवातीन को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं जो इस मुख्तलिफ, जो ये बहुत ही स्वेयर डिजीज़ है, इसके ऊपर जो है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग आज जो है वो इस प्रोग्राम में इस बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ आप लोगों की क्वेरीज जो है वो ज़ाबिस यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज के ज़रिए से भी हमें मौसूल हो रही है, और साथ साथ हम लोग हमारा जो FM का पेज है उसके ऊपर भी आप हमें बराह रास्त देख पा रहे हैं और साथ साथ सुन भी पा रहे हैं FM 106.6 फ्रिक्वेंसी पे। तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली है क्या? क्या ये किस तरह से ये डायग्नोज होता है? तो ये ट्रीटेबल है या नहीं? जी, कैंसर या सरतान का जो लफ्ज़ है बुनियादी तौर पे कि मैलिग्नेंट ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ जिसमें पोटेंशियल ये हो कि वो अपना टिश्यू को छोड़ के बाकी टिश्यू में जा सके या उसमें थ्राइव कर सके, जैसे ब्रेस्ट के अलावा दिमाग, बोन, हड्डियाँ। ये कैंसर के कुछ मतलब हम बुनियादी तौर पर इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी ग्रोथ काबू में नहीं होती, ज़्यादा होती है, बढ़ती है, लोकल टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करती है, और उसके अलावा लोकल को छोड़ के बाकी जिस्म में भी हो सकती है। तशख़ीस कैसे करते हैं? इसकी बुनियादी तौर पे तशख़ीस बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि खुद एहसास होना चाहिए कि गिल्टी ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में या बगल में कोई गिल्टी निपल डिस्चार्ज या कोई भी ऐसी अनयूजुअल चेंज है, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए। जैसे जिसके लिए हम इनकरेज करते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ पैल्पेशन करें महीने में एक बार,
اس کے لیے ایجوکیٹ کریں. ڈائگنوسس آپ نے ڈائگنوسس سے زیادہ کہ کیا ٹریٹیبل ہے؟ جی بالکل. جو بریسٹ کینسر کنفائنڈ ہے چاہے وہ بریسٹ یا وغل تک کنفائنڈ ہے اس کا بالکل علاج کیا جا سکتا ہے اور بالکل اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ماڈرن ٹریٹمنٹ. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں, بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو آپ کو وزٹ کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ کیوریز کیا آتی ہیں خواتین کی طرف سے زیادہ تر؟ سب سے زیادہ کیوریز جو کیوریز ہیں وہ تو یہ کہ مثلاً کہ کیا پہلی بات کہ کیا چھاتی میں بننے والی تمام گلٹیاں کینسر ہوتی ہیں یا نہیں. جی. ایک اس کا میں جواب دوں گا کہ اکثر گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی. صحیح. اس کے لیے پھر آپ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں؟ تو ڈیسائیڈ آپ کرتے ہیں ایک سمپل ٹیکنیک جیسے میموگرافی. میموگرافی کیا ہے؟ ایک اسپیشل سیکوینس آف ایکس ریز ہے جس کو آج کل ماڈرن ٹیکنیک سے کرتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ گلٹی کی شباہت کیسی ہے, یہ اس کی شکل کیسے لگ رہی ہے اور اس کو ایک سیزنڈ ایک تجربہ کار ریڈیولوجسٹ جج کرتی ہیں یوزلی اور اس کے مطابق اس میں جتنا سسپیشن پایا جاتا ہے ساری گلٹیوں کو بھی بایوپسی نہیں کرتے. کچھ ایسا ہے کہ جس کے لیے ہم فالو اپ پہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ بعد میں آئیں. جیسے ینگ خواتین ہیں جن میں سسٹس ہوتی ہیں مختلف طرح کی, ایک میموگرافی اور دوسرا الٹرا ساؤنڈ, ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ اکثر یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی بایوپسی کرنی چاہیے یا نہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کو جو ہسٹولوجیکل یا جو تشخیص ہے وہ تو بایوپسی سے ہی ہوتی ہے. صحیح. ایک یہ کہ کیا ہم ساری کی ساری گلٹیوں کی بایوپسی کر دیتے ہیں؟ نہیں, جس پہ شک ہوتا ہے اور اس کا ایک پورا کرائیٹیریا ہے کہ اس کیٹیگری وائز کتنا ہے 1 2 3 4 5. پھر اور بہت ساری کیوریز ہیں اس سے ریلیٹڈ کے علاج کے بارے میں کہ کیا علاج کیسے کیا جائے, کیسے اور علاج تشخیص اور اس سے ملتی جلتی جو کیوریز ہے. صحیح. سر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ سمٹمز کے بارے میں بتائیں, کیا کازز ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ جس کے چانسز ہیں کہ واقعی میں پھر یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو سب سے پہلے تو علامات ہیں, یعنی علامات کیا ہیں؟ علامات جو ارلی علامت ہے وہ تو چھاتی کے اندر گلٹی کا نمودار ہونا جو پہلے نہیں تھی یا سائز میں بڑھ رہی ہے. ایک دوسرا نپل یا اس سے سراؤنڈنگ ایریا جس کو ہم اریولا کہتے ہیں جو کہ پگمنٹڈ ہوتا ہے اس کی شباہت میں چینج آنا, یا ایب نارمل نپل ڈسچارج, یا جو بریسٹ کی ظاہری شکل و صورت ہے اس میں چینج آنا, سکن کا اندر ہو جانا, بغل میں گلٹی کا نمودار ہو جانا. یہ تو بیسیکلی علامات ہیں, مگر یہ علامات ہونی ضروری نہیں ہے. یعنی بالکل یعنی کانسیپٹ کیا ہے اسکریننگ میموگرافی کا 40 سال کے بعد جو کہ دنیا کے سارے ڈیولپ ملکوں میں ابھی ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی علامت موجود ہو, خاص طور پہ وہ خواتین جن کے ڈینس بریسٹ ہوتا ہے, بریسٹ ٹیشو زیادہ ڈینس ہوتا ہے گلینڈولر, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ گلٹی کو فیل بھی نہ کر سکیں. صحیح. تو بنیادی طور پہ علامات تو یہی ہیں, اور انفارچونیٹلی اگر ارلی علامات نہیں ہوتی تو کچھ لوگ ایڈوانسڈ سٹیج کے ساتھ آتے ہیں جس میں السر ہو سکتے ہیں یا کچھ, مگر وہ لیٹ علامات. صحیح. سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کازز جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کہ آپ نے ڈیٹیل میں جیسے ذکر کیا, تو ہمیں یہ بتائیں کہ سٹیجز کیا ہے, کس سٹیج میں جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اسکریننگ کروا لیں؟ کیا وہ فرسٹ سٹیج ہے یا ویسے اگر آپ کو سمٹم نظر آتے ہیں تو آپ جا کے اس کی اسکریننگ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے اسکریننگ کا جو ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنس ہے دنیا میں وہ تو یہ ہے کہ آئیڈیلی ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. اے سمٹومیٹک جس کو کوئی سمٹمز نہیں 40 سال کے بعد. صحیح. 40 سال سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بریسٹ کی ٹیشو کی ڈینسٹی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں میموگرافی کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. 40 سال سے کم میں کسی بھی خاتون کو, سے عمر 32 سال بھی ہے, جو علامات میں نے بتائی ہیں اگر وہ ظاہر ہوتی ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کی بالکل ضرورت ہے. صحیح. اور خاص طور پہ ان خواتین کو جن کی فیملی میں جیسے ماں بہن ان کو یہ ہو چکا ہے, کیونکہ ان میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ ایک جینیٹک کمپوننٹ ہے جو کہ 10% خواتین میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے. صحیح. کازز کا جیسے آپ نے ذکر کیا تھا تو بریسٹ کینسر کی کاز میں
جو جینیٹک کمپوننٹ ہے وہ 10% ہے، مگر ان خواتین کو ارلی ایج پہ ہو سکتا ہے، بائیلیٹرل ہو سکتا ہے، دونوں طرف یعنی ہو سکتا ہے، اور ساتھ اوویرین بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو زیادہ انٹینس اسکریننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی مطلب جو اوور آل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ 40 سے بعد سال میں ایک بار اسکریننگ میموگرافی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم جو ہے وہ نظر آئے، خواتین خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو میں یہی سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ مسٹ جو ہے وہ اپنی اسکریننگ کروائیں اگر آپ کو کوئی بھی ایسے سمٹم نظر آتا ہے، اور اس بارے میں ہم مزید بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا، لیکن آج بھی ہم تھوڑا سا اوور ویو دے رہے ہیں ان خواتین کے لیے جو آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں پہلی بار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ جیسے شفا انٹرنیشنل سے آپ کا تعلق ہے، تو ہمیں بتائیے کہ کووڈ-19 کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا پروسیجر ہے، کس طرح سے اسکریننگ کروائی جا رہی ہے؟ آیا ان کو ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے یا پھر اس کے بغیر بھی ہو رہی ہے اسکریننگ؟ یعنی میموگرافی ٹیسٹ کے لیے کیا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے؟ جی آئیڈیلی تو ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی کافی زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے PCR ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ بہتر ہے کہ اکثر خواتین اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ جن کا علاج ہو رہا ہے خاص طور پہ ان کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، یہ میتھ ہے یا مسکنسیپشن کہہ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جن کا علاج بھی چل رہا ہے، ابھی ریکمنڈیشن یہ ہیں، بلکہ NCCN جو امریکن باڈی آف کینسر کیئر ہے، نیشنل کمپریہنسو نیٹورک، اس کی ابھی تک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کینسر پیشنٹس میں بھی آپ کو ویکسینیشن باقاعدگی سے کرنی چاہیے، ان میں رسک آف کمپلیکیشن زیادہ نہیں ہے، صحیح، بالکل کروانی چاہیے۔ جی سر، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کسی اور ڈیزیز میں مبتلا ہے، جیسے کہ ایک وائرل بھی ہوتا ہے، آپ نارملی اگر آپ کو فیور ہے یا کف ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ ویکسین سے ذرا دور بھاگتے ہیں کہ کووڈ کی ویکسین ہے تو اس سے آپ کو مزید جو ہے وہ خرابی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے میرے خیال سے۔ ویکسین جو ہے وہ بالکل ایک الگ پروسیجر ہے، اور اگر آپ کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو اس کا ایک پروسیجر الگ ہے، وہ کس طرح سے ڈائگنوز ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کی میڈیسن الگ ہے، تو یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ سر رورل ایریاز میں جو ہماری خواتین ہیں، جیسے ہم بریسٹ کینسر کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ان کو نو ہاؤ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہاں تک یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے رورل ایریاز میں ایک تو ناٹ شور کہ میڈیا کی ایکسیس کتنی ہے یا کتنے پاکستان کے علاقے ہیں کہ جس میں یہ سارے میسیجز جا سکتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے اسکول لیول پہ یا سم آف دی ادر جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اس کے تھرو ہونا چاہیے۔ اس میں جو ایک بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں لیٹ ڈیٹیکشن کی وجہ کیا ہے، وہ سوشل ٹیبوز ہیں۔ سوشل ٹیبوز یہ ہیں کہ اکثر خواتین نہ صرف مہینے سالوں تک ذکر ہی نہیں کرتی اس انفارمیشن کا کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن ہے، نازک مسئلہ ہے، کیونکہ چھاتی میں کوئی گلٹی ہے تو وہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک تو یہ کہ کافی عرصے تک بالکل کسی سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کا کوئی تشخیصی ٹیسٹ کریں، میموگرافی کریں یا الٹرا ساؤنڈ کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی ٹیسٹ کر بھی لیتے ہیں تو پھر جو اس کا ایک اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے، ایک مروج علاج ہے جس میں سرجری ہے، ریڈیشن ہے، یا فار دیٹ میٹر کیمو یا ہارمونل تھراپی ہے، اس کی بجائے الٹرنیٹ میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں ہمارے بہت سارے پیشنٹس، اور سالوں تک، مہینے نہیں سالوں تک۔ اور اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیج 4 کے ساتھ جب آتے ہیں، یا پھیلا ہوا کینسر جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا گیا، جیسے بریسٹ کینسر جگر میں چلا گیا، تو وہ پھر بائی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیوریبل نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال میں رورل ایریاز کے لیے تو ضروری ہے کہ حکومتی سطح پہ جیسے یہ ٹاؤن کمیٹیز ہیں، جیسے باقی ادارے ہیں، یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میڈیا کی ایون پینیٹریشن بھی کوئی بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ صحیح، کیونکہ وہ ایکسس جو ہے وہ ان تک پہنچنا مشکل ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو زیادہ متس بہت زیادہ ہیں جس پہ وہ بلیو کر رہی ہے۔ ابھی بھی اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو نہ صرف بلکہ رورل ایریاز کی بلکہ ہمارے جو اربن ایریاز ہے وہاں پر بھی میتھس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے ابھی بھی، کیونکہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا زیادہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں عام ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ایک اور چیز پہ بات کریں گے، جیسے کہ آپ نے ایج کی بھی بات کی ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ اسٹیجز
اسٹیجز جو ہیں فرسٹ اسٹیج کے میں اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائگنوز آپ نے ہو گئی ہے, اس کے سمٹمز ہیں, اس کے بعد اگر اسٹیج زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹریٹیبل نہیں ہے, مطلب اس کا پھر کوئی اور سولوشن ہے, تو وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کیس میں کیا رسک فیکٹر ہے. دیکھیے, ایک تو کیوریبل, پوٹینشلی کیوریبل بریسٹ کینسر ہے, اس کو آپ بالکل ختم کر سکتے ہیں. اسٹیج 1 2, اسٹیج 3 لوکلی ایڈوانسڈ ہو جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یا سائز بہت بڑا ہے یا بغل میں بہت زیادہ گلٹی ہیں, مگر وہ بھی ٹیکنیکلی کیوریبل ہے. جو اور ان کو مختلف موڈیلٹیز سے, جس میں سرجری ہے, آپ سرجری تو سارے پیشنٹس کا کرتے ہیں, پھر کچھ پیشنٹس کو ریڈیشن دی جاتی ہے اور کیمو تھراپی. یعنی بریسٹ کینسر کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بیماری نہیں ہے, اس کے بہت سارے بایولوجیکل سب ٹائپس ہیں. جیسے انسان ہے تو انسانوں کے بہت سارے بایولوجیکل مختلف ہیں, سارے لوگ ڈائیورس ہیں. تو بریسٹ کینسر ڈائیورس مرض ہے جس کی اگریسونیس بھی مختلف ہے, یعنی مختلف لوگوں میں بالکل مختلف ہو سکتا ہے. جو اسٹیج 4 ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پیشنٹ اس طرح آتے ہیں کہ ان کا ارلی سٹیج نہیں ہے, پہلے سے ہی آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہڈیوں میں یا جگر میں ہے, تو ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ آپشن ہے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ کیوریبل نہیں ہے, مگر مختلف طرح کی دوائیوں سے, جیسے اگر ہارمون سینسٹیو ہے تو ایک اینٹی ہارمونل دوائیاں ہیں, یا کیمو تھراپی ہے, یا مختلف چیزیں, اس سے ان کی کوالٹی آف لائف یا سروائیول تو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح. مگر پورا جو اویئرنیس کیمپین کا ایمفیسس یہی ہے کہ اسی سٹیج پہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں جس میں علاج کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے. تو علاج کا امپیکٹ ڈائریکٹلی اسٹیج ریلیٹڈ ہے. جیسے سب سے اچھا آؤٹ کم اسٹیج 1 کا ہوگا, اور اسٹیج آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ٹیومر سائز کیا ہے, نمبر آف نوڈز یعنی گلٹیاں کتنی انوالوڈ ہیں بغل میں ہیں بھی یا نہیں. تو اسٹیج آپ جیسے زیادہ کرتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ آؤٹ کم بھی کمزور ہوتا ہے. بالکل صحیح. سر, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلی دیکھا جائے تو 50% جو ہماری ویمن ہیں وہ اس کا شکار ہیں بریسٹ کینسر کا. پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریشو ہے, کیونکہ آپ پیشنٹس کو ڈیل بھی کرتے ہیں, تو ان چند سالوں میں کتنا جو ہے وہ انکریز آیا ہے اس کی ریشو میں؟ میرے پاس ابھی موسٹ کرنٹ اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے, مگر ہر سال تشخیص ہونے والی خواتین کی تعداد ڈیفینیٹلی 30,000 سے تو زیادہ ہے, اور ہر سال بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری اب امیجنگ ٹیکنیک, ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر بھی بڑھ رہی ہے, اور اس ون آف دا موسٹ 30,000 پاکستان زیادہ ہے, زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور بڑھ رہا ہے, کیونکہ بیکاز آف ویریس فیکٹرز. سر, اب ہم ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے بیماری کا تو ذکر کر لیا, لیکن ٹریٹمنٹ پروسیجر کیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ فرسٹ اسٹیج میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسکریننگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ پتہ لگاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ٹریٹمنٹ کی ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ایڈوانسمنٹ کی بہت ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹریٹیبل ہے, کیا ٹریٹمنٹ پروسیجر ہے؟ پہلا تو یہ جو 3 موڈیلٹیز کا میں نے ذکر کیا, آپریشن, سرجری جو کہ کامن ہے کہ آپ نکال دیں, ریڈیشن اور کیمو تھراپی یا ہارمونل تھراپی. سب مریضوں کو ساری موڈیلٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی علاج آپ کو ٹیلر میڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ میں بتا دوں کہ بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کی 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے لوکل ٹریٹمنٹ جو کہ بیسیکلی بریسٹ اور بغل کو ایڈریس کرتی ہے, جس میں سرجری ہے. یعنی سرجری تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہر پیشنٹ کو چاہیے, چاہے وہ پورا بریسٹ نکالنا ہو جس کو ہم MRM کہتے ہیں, ماڈیفائڈ ریڈیکل مسٹیکٹمی, یا اگر ممکن ہو تو صرف لمپ یعنی گلٹی کو ہی نکالا جائے جس کو ٹیکنیکلی لمپیکٹمی کہتے ہیں. یہ تو سارے پیشنٹس کو چاہیے, سوائے ان پیشنٹس کے کہ جن کے آپ سرجری کر نہیں سکتے کمپلیکیشنز کی وجہ سے, یعنی عمر ہی بہت زیادہ ہے یا کوئی اتنے زیادہ کوموربڈز ہیں یا پیشنٹ خود نہیں کروانا چاہتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بات ریڈیشن کی. ریڈیشن ان پیشنٹس کو چاہیے جن کی صرف لمپیکٹمی کی گئی ہے, یعنی ان کو تو یا بغل میں گلٹیاں زیادہ ہیں, ان کو ریڈیشن چاہیے. اور کیمو تھراپی بھی جنرلی اسپیکنگ جن کا ٹیومر سائز زیادہ ہو, نوڈ انوالوڈ ہو, ان کو چاہیے. یعنی اوور آل آپ کا آپ نے جو ایڈوانسمنٹ کا ذکر کیا, جو اوور آل ریفائنمنٹ ان ڈائگنوسس ہوئی ہے وہ ہے کہ بایولوجی سمجھنے میں, کہ بریسٹ کینسر کی آپ بایولوجی سمجھ سکیں. بہت عرصہ پہلے صرف کانسیپٹ تھا کہ آپ صرف سرجری سے علاج کرتے تھے, ماڈرن کیمو تھراپی اور ہارمونل تھراپی سے کی اتنی آگاہی نہیں تھی. تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ بریسٹ کینسر کی گروتھ ہارمون ڈیپینڈنٹ ہے, جیسے ایسٹروجن, پروجسٹرون,
تو آپ اس کو بلاک کر دیں تو ریگریشن ہوگی. تو جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو جو سسٹمک تھراپی ہے اس کی طرف ایمفیسس زیادہ ہوا ہے. سرجری تو بریسٹ کی بہت عرصہ پہلے سے ہو رہی تھی, مگر اب ایک ماڈرن آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑا ہے, تو یہ فرق پڑا ہے کہ آپ اگر ممکن ہو صرف لمپیکٹمی کریں صرف یا پورا بریسٹ نکالیں, آؤٹ کم ایک ہی ہے اگر ٹیکنیکلی کرنا ممکن ہو ایک. تو ابھی زیادہ تر پیشنٹس کی لمپیکٹمی کی جاتی ہے اگر کرنا ممکن ہو. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو مالیکولر سب ٹائپس ہیں, جیسے اب آپ بریسٹ کی بایوپسی کرتے ہیں تو اس میں ایک پینل کرتے ہیں جس میں ایسٹروجن ریسیپٹر, پروجسٹرون ریسیپٹر اور ہرٹینیو کرتے ہیں, تو اس سے اس کی اگریسونیس کا پتہ چلتا ہے. تو آپ اس اعتبار سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی ریفائنمنٹ ان ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فار دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز. صحیح. سر ہمیں ایک کوشچن جو ہے وہ موصول ہوا ہے اور یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ آفٹر افیکٹس کیا ہیں ٹریٹمنٹ کے. ایک دفعہ ٹریٹمنٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا آفٹر افیکٹس ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہی میتھس اگین جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں جو ہوتی ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ریکرنس کے چانسز کتنے ہیں. جی اچھا, اگین ریکرنس کے چانسز جو ہیں نا وہ اسٹیج اور بایولوجی ڈپینڈنٹ ہیں. صحیح. یعنی آپ جتنا ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور لمف نوڈز انوالوڈ نہیں ہیں اور ٹیومر کی بایولوجی ایگریسو نہیں ہے تو اس کی ریکرنس کے چانسز اتنے ہی کم ہیں. صحیح. اور دوسرا ریکرنس کے چانسز اس پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹیومر ہارمون یعنی ایکسپریسو ہے, ریسیپٹرز ہارمون, سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ ہارمون پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو ہی رہی ہے. ویورز آپ کو اگین بتاتی چلوں, آج ہم بات کر رہے ہیں پنک لیڈی بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے اوپر جو کہ تجویز کی گئی شفا فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور آپ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو سیشن کے تھرو. زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹی وی اسٹوڈیو سے ہم براہ راست ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایڈیو ٹی وی کے اوپر بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں جس کا URL ہے edu.tv.hec.gov.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں زیبس یونیورسٹی کے FM ریڈیو اسٹیشن سے بھی سن رہے ہیں, زیب FM 106.6 کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از آنکولوجسٹ اینڈ ہیماٹولوجسٹ, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. اور ہم بات کریں, آپ لوگ اپنی کوئریز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوالات ہیں. وہ خواتین جو کہ جاننا چاہتی ہیں بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کیمپین سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. شفا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ تجویز کی گئی جو کیمپین ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ بھی کری ہے اور آپ لوگ جا کے باقاعدہ اپنا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. وہ خواتین جو کہ سمٹمز جن کو نظر آ رہے ہیں یا پھر وہ ان کو کوئی نہ کوئی فیئر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سمٹمز جو ہے وہ ان کے اندر ہے, تو ٹیسٹ کرا لینا جو ہے وہ بالکل ہی قطعاً اس میں شائع ہونے کی یا اس طرح کی کوئی چیز کی بات نہیں ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ کینسر عام طور پر ہم دیکھا جاتا ہے کہ کینسر کی سٹیجز, کچھ کینسر ایسے ہیں جو کہ زیادہ پرولونگ کرتے ہیں. ٹائم ڈیوریشن کیا ہے بریسٹ کینسر کا, مطلب فرسٹ اسٹیج سے لے کر ٹل دا اینڈ اسٹیج؟ جی یعنی آپ بیسیکلی یہ کوشچن یہ ہے کہ کتنی جلدی پھیلتا ہے. ہاں جی. بریسٹ کینسر کی اگین یہ بایولوجی اور ٹائپ ڈپینڈنٹ ہے کہ کیونکہ انٹرنسکلی اس کی مختلف ٹائپس ہیں, مگر ایوریج یو کین سے منتھس ناٹ ڈیز اور ویکس اٹ ٹیکس. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمپ ابھی آپ نے ڈائگنوز کیا اور وہ نیکسٹ منتھ آپ تشخیص کریں کہ وہ میٹاسٹیٹک ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. مگر یہ کہ اس کو بغیر سپرویژن کے ایگزیکٹلی, یعنی اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ کچھ بریسٹ کینسر انہیرنٹلی زیادہ اگریسو ہیں, کچھ ڈورمنٹ ہیں, جیسے جو ٹرپل نیگیٹو ہے جس میں کوئی ریسیپٹرز پازیٹیو نہیں ہوتے وہ زیادہ جلدی سے گرو کرتے ہیں. صحیح. مگر یہ کہ دے گیو یو انف ٹائم کہ آپ اپنا تشخیص اور علاج کرا سکتے ہیں. اس میں کیا کوئی ایج فیکٹر بھی انوالو ہے؟ جی ایج فیکٹر کی یہ بات ہے کہ جو بریسٹ کینسر کے جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو ایج ہے کہ ایج جتنی زیادہ ہوتی ہے چانسز بڑھتے ہیں لائک آل کینسر. اس کے علاوہ جینیٹک رسک فیکٹرز ہیں. کچھ خواتین میں وہ میوٹیشنز ہوتی ہیں, جیسے آپ نے بریکا کا نام سنا ہوگا, کافی مشہور ہے کہ اس میں بریسٹ اور اوویرین کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایج فیکٹر یہ ہے کہ ینگ خواتین میں کمپیریٹیولی لیس دین 40 میں تشخیص مشکل ہوتی ہے کیونکہ بریسٹ ڈینس ہے. آپ کو بہت اچھی ٹیکنیک چاہیے میموگرافی کی اور الٹرا ساؤنڈ کی کمبائن کر کے. مگر اوور آل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے بریسٹ کینسر کے ہونے کا چانسز بڑھتے ہیں, مگر بایولوجیکلی دے آر لیس ایگریسو, یعنی جتنی ایج زیادہ ہوتی ہے. ینگر خواتین میں بیسیکلی دے آر مور ایگریسو ان نیچر. صحیح. ویورز ہم بڑھتے ہیں چھوٹی سے بریک کی جانب اور ہم اس پروگرام میں مزید بھی باتیں کریں گے, آپ لوگوں کی کوئریز, آپ لوگوں کے کوشچن شامل کریں گے. ابھی چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, دیکھتے رہیے ایڈیو ٹی وی. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. The department is fully equipped with all modern facilities including green screen, light grid, dolly tracks, master control room, media lab, art gallery and FM radio station. The department offers specialization in 3 streams. 1. Film and TV production. 2. Advertising strategy and design. 3. Journalism. Specialization in film and television production provides hands-on training on documentary making, film production design, screenwriting, visual narration and other related skills. Advertising strategy and design stream offers a variety of courses including advanced animation, advertising design, digital brand communication, brand management and the like. Journalism strand presents TV journalism, fashion journalism, multimedia journalism and news reporting. Teaching and learning methods are inclusive of seminars, webinars, workshops, field trips, presentations, projects, role plays, theoretical applications and initiative discussions. Highly qualified industry personnel train students on emerging media needs and requirements. Furthermore, internships are an important part of degree completion. Want to be an anchor person, journalist, news reporter, camera person, editor, animator, designer, media manager, artist, script writer, storyteller, photographer, producer or director? Come join Zabist Media Department, where you discover yourself and realize your dreams. Salmeen Ansari. You are FM 106.6, the campus radio of Zabist Islamabad. Assalamu alaikum. This is Moeed Pizada. मैं Zabist University Islamabad campus radio station Zab FM 106.6. Hi, I'm Fariha Idris. मैं Zabist University Islamabad campus radio station Zab FM 106.6. السلام علیکم جی, میرا نام ماروی سرمد ہے اور میں زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن FM 106.6. میرا نام محسن رضا ہے, میں ایڈیٹر نعت ہوں 92 HDTV اسلام آباد میں. میں زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن زیب FM 106.6. میرا نام نانا جواد ہے, میں ڈائریکٹر نیوز اینڈ جیو ٹیلی ویژن کا اور میں زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن زیب FM 106.6. میں مرتضیٰ سولنگی, زابست یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ریڈیو اسٹیشن. I am Leila Zuberi. You are tuned into Zeb FM 106.6. I am Matiullah Jan. You are tuned into Zab FM 106.6, the campus radio of Zabist Islamabad. جی ویلکم بیک ویورز, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایڈیو ٹی وی پر. اس کے علاوہ زابست یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ہمیں براہ راست, اور بات کر رہے ہیں پنک لیڈی اویئرنیس کیمپین بریسٹ کینسر کے اوپر. اور ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, از انکالوجسٹ اینڈ ہیماٹولوجسٹ فرام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. سر ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے اوپر. آپ نے ڈیٹیل میں جس طرح سے بات کی اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آپ نے ڈیٹیل میں بات کی. تو ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ ہماری عوام جاننا چاہتی ہے, ہمارے ویورز, وہ ہے کہ کتنے ایکسپینس جو ہے وہ لگتے ہیں اس پہ. تو ہمارا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ لو کوسٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کیونکہ کاسٹ آف کیئر بہت زیادہ ہے. مگر فارچونیٹلی اب ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ پبلک سیکٹر میں بھی بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو یہ کر رہے ہیں, جس میں
اب اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹل ہیں، جیسے اب اگر آپ اسلام آباد دیکھ لیں تو نوری ہے، لاہور انمول ہے، یہ بڑے ادارے ہیں جس میں کینسر کا کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں ریڈیشن بیسڈ ہے، اور بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی ہیں جو کہ اس کی ٹریٹمنٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ صحیح، پبلک ہاسپٹل جو ہے وہ آئی تھنک اٹس اے گڈ آپشن فار دوز پیپل جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی، انہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ خواتین جو کہ جانا چاہتی ہیں وہاں پر بھی اسکریننگ اور اسی طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے، اور اچھے ڈاکٹرز ہیں، آپ ان سے چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت جو کہ شارٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے ہمیں امپورٹنٹ میسج لینا چاہتے ہیں، ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بریسٹ کینسر یا کینسر کی تشخیص سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کرنا کافی مشکل ہے، اور بہت سارے ہمارے پیشنٹس خواتین خاص طور پہ بالکل اس سے جیسے فرار حاصل کر لیتی ہیں کہ الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ، یا اس سٹیج پہ آتی ہیں کہ جب آپ علاج نہیں کر سکتے، کہ سارا علاج بہت زیادہ پینفل ہوگا۔ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ماڈرن کیمو تھراپی یا جو علاج میں ریفائنمنٹس ہوئی ہیں اس میں اگر آپ اپنے فزیشین کو، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں تو علاج اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو۔ کچھ سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں ضرور، جیسے بالوں کا جھڑ جانا، کم ہو جانا، مگر وہ عارضی ہیں، یعنی اس میں پرماننٹ سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں۔ تو آپ اگر آپ کی اگر اچھی ریپو ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ اپنی اس پہ فیتھ ہے آپ کا، تو ضروری نہیں ہے کہ سارا سفر بڑا تکلیف دہ ہو۔ یہ اگر اللہ کا فضل شامل ہو تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ٹریٹمنٹ ہے وہ ضرور کرانی چاہیے۔ باقی الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ سے میں نے بہت زیادہ منع یا ڈسکریج نہیں کیا، وہ ضرور کریں، مگر یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور کروائیے۔ بالکل، ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا شاف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں اور اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیا۔ ونس اگین تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ یو ویلکم۔ ویورز، آپ نے امید ہے آج کا پروگرام بھی پسند کیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاتے جاتے ان تمام ٹیمز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی کولیبوریشن کے تحت ہماری آواز اور ہمارے جو ویژولز ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ شفا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی کولیبوریشن سے زابسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹیم اور میڈیا ٹیم جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر واجد ذوالقرنین، اور پروڈکشن کی جو سربراہ ہے سر نوید اللہ ہاشمی، ان تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ شفا فاؤنڈیشن سے بھی ہماری ٹیم ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایڈیو ٹی وی جس کے ذریعے سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہوتا ہے، ان تمام ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہماری آئی ٹی کی ٹیم جو اس پروگرام کو فیس بک لائیو کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ تمام کیمرہ مینز اور تمام ٹیم کی جانب سے بہت ساری دعائیں۔ اپنی ہوسٹ شمائلہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔